अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब से मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई। अब मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इतने रेलेवेंट और इतने एक्टिव क्यों हुए हैं, हालांकि इसकी कोई इतनी अहमियत नज़र नहीं आती, लेकिन आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट आई कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है मुल्क की मईशत जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए सबको एक पेज पर होना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ ताउन और दरगुजर का जो है वो रास्ता अपनाना होगा और जो तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सबको सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की उन्होंने कहा है कि बहुत अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज कोयटा में प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास की सदारत की और उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ का कहना था कि फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराम करेगी और इस हद तक पहले भी हम स्टेटमेंट सुन चुके हैं कि कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा किसी भी लेवल पर मुलव्वस पाया। और कल भी काकड़ साहब ने बड़ी तफसील से बातें बताई, ख़ास तौर पर जो तेल की स्मगलिंग, कोयटा बॉर्डर और जो लोग, और उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व था और किस तरह चलता था और उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां भी मुकम्मल हो रही हैं। एक चार्टर प्लेन जो है वो हायर कर लिया गया है। इतलात ये हैं कि वो कल जो है सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रे की अदायगी करेंगे, फिर दुबई आएंगे और फिर वहां से इस लाहौर पहुंचेंगे। और लाहौर में जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब पहले बता चुके हैं कि एक फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक बड़े सीख पा हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, वो उनकी भी बात आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे। और दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि वो इस्तकबाल के लिए शायद नहीं जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब के अपने लीडर के। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अतहर काज़मी, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर आपके वक्त का। इनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आमिर इलियास राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। मज़हर अब्बास साहब, अगेन अननोन नेम, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब से शुरू करते हैं कि वो इतने नाराज क्यों हैं, क्या फरमा रहे थे, ये जरा सुन लीजिए। डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कीमत कम हो गई, हल क्या है? इसहाकदार साहब को बुलाओ। इसहाकदार साहब आ गए, फिर बात बनी। अभी कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, 100 दफा तशरीफ लाए सराखों पे, लेकिन मुल्क की बेहतरी को उनसे वाबस्ता कर देना, क्या अल्लाह नहीं सुन रहा? जी, मुल्क की बेहतरी को उनसे वाबस्ता करना, वो शायद उनको इसमें डाउट है। अतहर, आपसे शुरू करना चाहूँगा, लेकिन अगर इजाज़त दें तो मज़हर अब्बास साहब, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, उस्ताद तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़े से सीनियर हैं, थोड़े से बड़े हैं। क्यों आमिर साहब, ठीक कह रहे हैं? हमारे तो उस्ताद हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो है। मज़हर भाई, ये क्या है? ये स्ट्रेंज बेड फेलोज हैव बिकम राइवल्स नाउ। ऐसा क्या है यार, जाती क्यों करते हैं आप? अच्छा नहीं सर, माय कोलीग मज़हर अब्बास। हाँ नहीं, ज़मीर में तो थोड़ा सा सवाल रिपीट करेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि 16 महीने दे वर टुगेदर, रादर स्ट्रेंज बेड फेलोज, बट दे वर टुगेदर। अब एक दूसरे के दुश्मन, बाकायदा एक उन्होंने कहा है कि जी ये आप किस तरह गारंटी दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब या इसहाक डार साहब आकर जो है वो आएंगे तो बस मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि दे वर नेवर टुगेदर। ये जो इत्तेहाद बना था 2018 के बाद, इसमें बहुत जल्दी दरार पड़नी शुरू हो गई थी। अगर याद है कि 2018 में सबसे पहले मौलाना ने कहा था कि असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए हमें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। फिर 2020 में बाकायदा पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई या निकाल दी गई। उस वक्त भी आमिर इलियास राना को याद होगा कि तारिक चौधरी के घर, तारिक फजल चौधरी के घर पे जो इजलास हुआ था, उसमें एक खासी तलखी हुई थी जरदारी साहब ने और मियां साहब के दरमियान, और फिर जो भी, तो कभी भी पीडीएम जो है एक बहुत ही पायदार इत्तेहाद नहीं रहा। ये अलबत्ता है कि मजबूरियां थी और मजबूरियों की बुनियाद पर सब इकट्ठा थे,
لیکن سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے, سب کی اپنی اپنی پالیٹکس تھی. پی ڈی ایم کبھی بھی ایک انتخابی اتحاد نہیں تھا, اور یہ ڈفرینسز رہا کہ جی لانگ مارچ کریں تو استعفیٰ دینے سے پہلے کریں, یا جا کر استعفیٰ دیا جائے, یا پہلے استعفیٰ دیا جائے. تو ہمیشہ سے ایک کمزور اتحاد رہا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ایک مجبوری سمجھ لیں آپ. اور پھر 2022 میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ 2022 میں بھی جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کے بعد یہی کنفیوژن رہا اور یہی ڈویژن رہا کہ جی کیسے جو ہے الیکشن پہ فوراً جایا جائے یا جو ہے وہ ہم حکومت کی جائے. تو ایک کنفیوژن کا شکار رہا. آج جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال ظاہر ہے پی ایم ایل این نے اپنے طور پہ چیزوں کو ہینڈل کیا ہوگا, پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مجھے لگ رہا ہے, جو پرابلم لگ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو 2013 کے بعد سے وہ کے پی میں ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, انتخابی صورتحال. اور کے پی اور بلوچستان دو جگہیں ہیں کہ جہاں سے ان کے لوگوں کو سیٹیں ملتی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان اپنی ہوم کانسٹیٹنسیز نہیں جیت پا رہے. تو ایک تو ان کی کنسرن یہ ہے ساری صورتحال میں. پھر یہ کہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر اب وہ نہیں بن رہے اس میں, اس لیے وہ اپنا دباؤ میرا خیال ہے اور بھی بڑھائیں گے. اور عین ممکن ہے کہ ایک طرف جب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سندھ میں جے یو آئی پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کا حصہ ہو رہی ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی اختلافات بڑھے اور جے یو آئی بھی کے درمیان بھی اختلافات بڑھے تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ مل سکتے ہیں اس صورتحال میں. ویسے مظہر بھائی بالکل میں مانتا ہوں, اور جس طرح انہوں نے ایک وہ بھی شروع کیا کہ جی انتخابات پہلے معیشت, پھر انتخابات دیکھے جائیں گے, پھر ویدر ریزنز, پھر لا اینڈ آرڈر, وہ بھی ہے. لیکن وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سندھ میں وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں جے یو آئی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم, اور پھر کیا وہ سندھ سے باہر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے کے پی اور پنجاب میں یا بلوچستان میں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے انتخابی اتحاد, ایک ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ بلوچستان میں کسی پارٹی سے کر سکتے ہیں, پنجاب میں کسی پارٹی سے کر سکتے ہیں, سندھ میں کسی سے, کے پی میں کسی سے, کیونکہ آپ کا کوئی آپ ایک سمبل سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہو. صحیح, آپ نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے ابھی بھی جی ڈی اے اور ان کے درمیان بھی ہوگا تو وہ ایک طریقے سے آپ انتخابات ضرور مل کے لڑیں گے, لیکن ایک سمبل کے تحت غالباً نہیں لڑیں گے الیکشن. تو کسی سیٹس پر ہو سکتا ہے, کسی سیٹ پہ نہیں ہو سکتا, لیکن ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے جب چیزیں ہوں گی. لیکن پالیٹکس میں کوئی بھی چیز ہر پہ آ کر نہیں ہوتی, اور یہاں کی پالیٹکس میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی کوئی چیز ہر پہ آ کر, بالکل چینج نظر آ جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلے کچھ دنوں سے ہم جو گفتگو سن رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ جی انتخابات مطلب موسم بہت سرد ہوگا, اور لاجک بھی ہے کہ جی لیکن برف پڑی ہوئی ہوگی, پھر جو میدانی علاقوں میں دھند بہت پڑ جاتی ہے, پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات. اور اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پہ بھی سوال اٹھا دیا کہ جناب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈالر اور معیشت کو بچانے وہ آئیں گے, اور جو ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا, مطلب وہ آئے اور پھر کیا ہوا, اور پھر اب یہ جو کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کو لیڈ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے, پیپلز پارٹی ایک انڈیویجول پارٹی الائنس میں تھی پی ڈی ایم کے ساتھ, تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ they were strange bed fellows, لیکن اب تو باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے پہ آ گئے. تھوڑا سا مظہر صاحب نے جو کہا نا پیپلز پارٹی نکال دی گئی یا نکل گئی, دیکھیں پی ڈی ایم بنا تھا 20 ستمبر 2020 کو صحیح میریٹ میں, اور 17 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی اور 2 جنرلوں کے نام لیے تھے. صحیح. پی ڈی ایم بنا کیسے تھا؟ زرداری صاحب کا انیشیٹو تھا, اور گارنٹی نواز شریف نے دی کہ پنجاب میں جہاں آپ کے اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نہیں لائے گی. یہ بنیادی بات تھی 10 12 15 سیٹوں پہ, جس کی بنیاد پہ ہی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی کہ ووٹ نواز شریف کا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی گارنٹی چاہیے تھی. ٹھہرے سندھا اس میں تھے, ٹکٹ پی ایم ایل این کا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے بڑا تھا کہ پنجاب میں ان کو دوبارہ کچھ تھوڑا سا سر اٹھانے کا موقع مل جاتا. ان کی سندھ حکومت کو خطرہ ہوا, یہ پی ڈی ایم سے نکل گئی اور اے این پی بھی اعتراض کرتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی. صحیح, یہ بات کلیئر ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک پہ اکٹھے ہوئے. ہر ایک کو اپنا اپنا پولیٹیکل فائدہ دیکھنا تو اسے نکال دیا. آج مولانا فضل الرحمان اور بلاول کیا بات کر رہے ہیں, سب یہ چیزیں پتہ تھی
کہ آپ کو پتہ ہے نا شراکت ہمیشہ اس وقت چلتی ہے جب کوئی نقصان میں ہو، مشکل میں ہو، اور پروفٹ میں ہو اور اچھی چل رہی ہو تو پھر تقسیم ہو جاتی ہے. بھائی نہیں بس اب تو ٹھیک ہو گیا، تو حکومت کر لی، سب کچھ ہو گیا. اب نقصان پھر آ گیا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کو، جو مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ رستہ نہیں مل رہا کے پی میں، پیپلز پارٹی کو ان کا خیال یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جو نگران حکومت آئی ہے، وزیر اعلیٰ تو ہمارا ہے لیکن وہ کام ہمارا نہیں کر سک رہا، وہاں دکھ ہے اور تکلیف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کو پتہ ہے جو پہلی کیبنٹ آئی تھی، معذرت سے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پہ بھی تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کر دیا. میں آتا ہوں. جو کے پی میں نگران حکومت بنی وہاں بھی مولانا صاحب کے لوگ موجود تھے، گورنر صاحب کام کر رہے تھے، سب چیزوں کو ریشفل کیا گیا، روکا گیا، بریک لگی ہے. پنجاب میں جو نامینیٹڈ اور آج بھی وہ چیف منسٹر ہیں وہ زرداری صاحب کے قریبی ہیں، لیکن الزام کیا ہے کہ وہ پارٹی بدل گئے ہیں، کہ وہ نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں، فلانا چل رہے ہیں، جو آج کہا جا رہا ہے کہ کنگز پارٹی ہے. تو تاثر کی بنیاد پہ ہی لوگ آگے پھر چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب کون کیسا تاثر عوام پہ چھوڑے گا فضل الرحمان صاحب کو؟ اب اگر غصہ آ رہا ہے تو یہ موقع بعد میں مارنے والی بات ہے. یہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے، نہیں بکے گی. آپ اس جرم میں، اگر وہ جرم ہے ڈالر کا، مہنگائی کا، پیپلز پارٹی بھی نہیں بھاگ سکتی، مولانا بھی نہیں بھاگ سکتے، اور مسلم لیگ نون کے سر پہ تو پڑا ہوا ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 17-18 کی بات کریں گے. جب ہم فری ہینڈ میں تھے، ہم کام کر رہے تھے، ہم نے کر کے دکھایا. 17 مہینے میں تو ہم ایک وزیر لگائیں گے تو 4 وزیر دوسروں کے کوٹوں کے لینے پڑے. جو 80 کی کیبنٹ تھی اور جو ہم ہر روز بات کرتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہے اصول کہ آپ ایک ایسے حالات میں اتنی بڑی کابینہ لے کے اور چلائیں، اور پھر ظاہر ہے سب، لیکن 11-12 پارٹیوں کو، لیکن شہباز شریف کی ہمت ہے، سچی بات ہے کہ وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے. نہ اس نے کبھی پنجاب میں یہ بات کی تھی کہ اس طریقے سے لوگوں کے کہنے پہ آرڈر رکھیں اور بدلیں اور ادھر لگائیں اور ادھر لگائیں، یہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں نا کہ انہی کا ووٹ بینک خراب ہوا، انہی کا ووٹر ناراض ہوا، اور نواز شریف جو آ رہا ہے وہ اپنے اسی ووٹر کو منانے آ رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کے اس ووٹر کو منانے نہیں آ رہا. اچھا عامر، کوئکلی اس کو سن کے بھاگ جاتا ہے کہ جی اٹک قلعے سے ہیلی کاپٹر لے گیا ہے، چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے، اور وہاں یہ ہو گیا، اور وہاں لاکھوں ویوز مل جاتے ہیں. یہ اس کو نہیں ایڈریس کرنے آ رہا. چلیں عامر کوئکلی اس پر بھی ذرا تھوڑا سا ایڈریس کر دیں کہ میرے پروگرامز میں بہت سارے JUIF کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی لیڈرز وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اتنا ہی برڈن شیئر کریں گے جتنا ہمارا حصہ تھا، یعنی کہ وہ حصہ برائے جسہ جو جتنا تھا اس کے مطابق، اور اکنامک منسٹریز ہمارے پاس نہیں تھیں، اور ڈار صاحب کے اوپر وہ سوالیہ نشان اٹھاتے رہے کہ جی وہ ہم سے نہ مشورہ کیا جاتا تھا، نہ رائے لی جاتی تھی. لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب جب آپ انتخابات میں جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں رہیں اور اس کے بعد بڑے کنوینئنٹلی نکل جائیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو صرف فورن آفس تھا اور اس کی تو تعریف کر دی پرائم منسٹر نے، تو ہمارے پاس ایک اکانومی کی منسٹری کوئی بھی نہیں تھی، نہ پلاننگ تھی، نہ فائنانس تھی، تو وہ کامرس تھی. کامرس تو اب وہ خیر مطلب اتنی کوئی نہیں تھی، اور وہ بھی ان کو مانگ رہے تھے کہ کامرس منسٹر بھی مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جاتے جاتے یہ بھی دے جائیں. گریس اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے آپ اس کی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ بن گیا نا کہ ووٹر تو ہر حلقے میں ہے نا، اس نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، اسے نہیں دیکھنا. وہ یہی کہے گا کہ آپ اس حکومت کا حصہ تھے جہاں ہم اور مشکل میں چلے گئے. پہلے یہ نہیں تھا کہ کوئی دودھ شہد کی نہر بہری تھی 3.5 سال میں، بڑی مشکل تھی، لیکن چونکہ ڈار صاحب کو تکبر پھنسا گیا، جب انہوں نے کہا میں چلاؤں تو ڈالر چڑھ گیا اور اترنے لگ گیا اور روپیہ چڑھنے لگ گیا ہے. تو جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں اور پھر یہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو ذکر دیتا ہے. یہ پھنس گئے ڈار صاحب، مار بھی کھائی، اور لوگوں کے لیے وہ بہت مشکل میں ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے پسند نہیں کرتے کہ یہ اب ہمیں سنائیں گے باتیں. بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح. اطہر بڑی چلیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بات کر دی جو کر دی. ایاز صادق صاحب نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے، وہ تو کچھ اور ہی منظرنامہ دکھا رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں اور اس کے بعد پھر بتائیں کہ یہ ہم کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریشانی کی. جی اب انشاءاللہ پھر نواز شریف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 200 سیٹیں ہوں گی اس دفعہ ان کی قومی اسمبلی میں. 200 سیٹیں ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے. یہ کس کی، وہ جہاز کی بات کر رہے تھے جس جہاز میں وہ آ رہے ہیں اس میں 200 سیٹیں ہیں. یہ یار دوبارہ سنوائیں گے یا نہیں میرا خیال میں وہ واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 200 سیٹیں ہوں گی ان کی حکومت میں. قومی اسمبلی میں تو قومی اسمبلی میں کہا ہے جی 400-500 سیٹیں ہیں، پر اس میں مسئلہ کہ MNA کی 266 رہ گئی ویسے. اب 200 سیٹیں تو دیکھیں گیلری میں بھی لگی ہوئی ہیں، سیٹیں تو گیلری میں بھی لگی ہوئی ہیں. اگر وہ MNAs کی بات کر رہے ہیں تو 200 MNAs اگر وہ سمجھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور 200 MNA وہ ان کے الیکٹ ہو سکتے ہیں.
चाहते हैं 336 है ना, तो 200 ले लिए, तो गुड बाकी लक तो छोड़ दिए ना 136 पे। गुड लक टू देम। तो वही मैंने कहा कि उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया, अगर वो 336 भी कह देते तो मैं और आप क्या कर सकते थे। दूसरी बात ये है कि देखें अब इशू ये है कि जो अभी राना साहब भी जिक्र कर रहे थे ना, और जिसका आपने भी जिक्र किया, इकोनॉमिक मसला है। 16 माह के दौरान जिस किस्म की इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट हुई वो अवाम भूलते नहीं है। अभी निगरान हुकूमत को आए हुए कितना अरसा हुआ है? डार साहब का क्या था, फोटे क्या था? डार साहब ये कह के आए थे कि डॉलर नीचे लेके आएंगे। निगरान हुकूमत आई है, आप इदारों को बुरा भी कहते हैं। हमारे एक दोस्त फरमाते होते थे कि डार साहब जिस तरह ही जहाज पर बैठेंगे पाकिस्तान रवाना होने के लिए, डॉलर की टांगें कांपेंगी। देखिए वो नहीं हो सका ना। देखें अब ये निगरान हुकूमत आई है और आप इदारों को बुरा भला भी कहते हैं, हर चीज़ में उन पर तनकीद भी करते हैं, पर डॉलर कौन नीचे लेके आए? लेके आए ना डॉलर, आप जो मर्जी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आर्मी चीफ ने उसमें दिलचस्पी ली, उन्होंने कहा कि ये चीजें जरूरी हैं वो करके। तो इनको किसने रोका था? क्या उन्होंने इनको उतनी सपोर्ट नहीं दी थी? अगर काकड़ साहब जो एक गैर मुंतखब वजीर आजम है, उनको इदारे इतनी सपोर्ट अगर दे सकते हैं, तो ये लोग तो मुंतखब थे और सारी सियासी जमातें थी और हर इदारा कह रहा था कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सियासत में फंसे रहे, तो इन चीज़ों पे मैयर ना लिए। अगर उस वक्त ये मैयर्स ले लेते और डॉलर आप सोचें ये 30-40 रुपए नीचे ले आते, तो आज इनका बयानिया किधर खड़ा होता। लेकिन वो सियासत बीच में आपके आ जाती ना, आड़े आ जाती है। लेकिन वो तो पहला बयानिया यही था कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, जिस तरह ये हुकूमत संभाली। देखिए ये इसमें भी कोई शक नहीं है तो कि वो कह चुके थे तो उन्होंने कुर्बान करनी थी, उन्होंने कुर्बान करनी थी। पर देखें ये कोई 16 माह की कहानी नहीं, 75 बरस की स्टोरी है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये, अगर विल हो तो आप चंद हफ्तों के अंदर भी आप डॉलर को नीचे ले आते हैं, जिस तरह हमने देखा कि वो नीचे आया। दीगर मामलात में भी हमने देखा कि हर जगह पे ताउन भी हो रहा है, इकॉनमी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उस वक्त कोई किसी की बात ही नहीं सुनता था। उस वक्त हर कोई कहता था कि जी हम बड़े अक्लमंद हैं, हम फैसला करेंगे, किसी दूसरे की हम बात नहीं सुनेंगे। तो ये वो इशू हैं जिनकी वजह से अब इंतखाबात में जाते हुए मसाइल हो रहे हैं। और मौलाना को वाकई एक बड़ा सीरियस किस्म का चैलेंज है KPK में और बलोचिस्तान में। उनकी जो पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अपनी सीट जीतना भी आसान होगा अगर मौलाना इंतखाबात में इस सूरत में जाते हैं। तो इस वजह से वो फिर बहुत सारे इल्ज़ामात दीगर अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी लगाते हैं। लेकिन इलेक्शंस है, सियासत है, सारी जमातें एक दूसरे के ऊपर अगर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगी तो फिर उन्होंने और करना क्या? ये तो देखें। तो डू यू एग्री, जिस तरह आमिर लियास राना ने कहा कि बर्डन सबको शेयर करना पड़ेगा और कोई भी जो PDM का हिस्सा थी या PDM के साथ थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी, वो कन्वीनियंटली निकल नहीं सकते कि जी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते। वो निकलने की कोशिश तो करें, बर्डन अवाम शेयर करवाएगी। आप क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में अवाम जो आपके प्रोग्राम सुनते हैं, राना साहब के तजिए सुनते हैं, मजहर साहब को सुनते हैं, टिकटॉक रोज देखते हैं, उनको नहीं पता कि किसकी हुकूमत थी? उनको नहीं पता कि दुनिया के कितने दौरे बिलावल साहब ने किए? उनको नहीं पता कि मौलाना असद साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? उनको नहीं पता कि मौलाना के MNA कितने थे, मिनिस्टर कितने थे, गवर्नर कौन कौन सा है और क्या क्या किधर किधर उनके बंदे एडजस्ट किए? तो आप हुकूमत सारी करें और आखिर में मलबा सारा आप नून लीग पे डाल दें। और ये मैं पहले दिन से कह रहा था कि इन सब ने आखिर में आके कहना है कि जी शाजिया मरी साहिबा गरीबों में पैसे बांट रही थी, राजा परवेज अशरफ साहब जो है आइन की हिफाजत कर रहे थे बतौर स्पीकर, और सारे मुल्क की बुरी हालत इकॉनमी की वजह से जनाब नून लीग ने खराब कर दी। इन्होंने ये करना, ये मैंने आज से 8-9 महीने पहले मुसलसल बार बार मैंने ये कहा, और अब ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अवाम इतने भोले नहीं है, अवाम इतने भोले नहीं है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद इस पर जिक्र करेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर से पहले तमाम जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। कुछ परेशानियां भी सामने आईं कि बाकायदा वलीमे जैसे टेबल लगाने के बावजूद जो है आवाम उस तरह सामने नज़र नहीं आई, और फिर वहाँ पे कुछ तलखियाँ भी देखने को मिली। कुछ परेशानी है इसके पीछे PMLN के लिए कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मजहर भाई, एक चीज़ जो मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा था उस पर भी बात करूंगा, लेकिन इसी हवाले से तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, वो भी ज़रा मुख्तसर सी बात है, वो भी सुन लें ज़रा।
یہ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی مینار پاکستان کیوں رکھ لیا ہے. ایک تو مینار پاکستان آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اصل میں بھرا کیسے جاتا ہے, اور دوسرا ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے کہ 1940 کی یادگار قرارداد پیش ہوئی تھی, اس کے بعد وہاں جو ڈرامے, جو جھوٹ اور جو منکرات وہاں کی گئی ہیں, تو سب سے پہلے تو مینار پاکستان کو ہم نے دھو کے اس کو پاک بھی کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ اس یادگار پہ نواز شریف سچے وعدے کرے گا. وہ وعدے جو جس پہ عمل ہوگا, وہ دعوے نہیں صرف ہوں گے. مظہر عباس صاحب, ایک تو یہ کہ جو ہم نے دیکھی لاہور جو گڑھ ہے, جو پی ایم ایل این کا بہت سٹرانگ ہولڈ تھا, وہاں پہ جس طرح کے جلسے ہوئے, اور اس کے بعد اطلاعات یہ بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ حمزہ شہباز کو فون بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملات سنبھالو, اور مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں, اور کھوکھر صاحب کا جو ارینجمنٹس تھیں وہ بہت لیوش تھیں. اس کے باوجود وہاں پہ بڑی عجیب سی چیزیں نظر آئیں, کیونکہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت چیزیں بہت کھول کر سامنے دکھا دیتا ہے. پھر جو ہمارے یہ دوست ہیں طلال چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ وعدے وہ پورے کریں گے اور خالی دعوے نہیں ہوں گے, سچے وعدے کریں گے. تو پہلے میاں نواز شریف صاحب سچے وعدے نہیں کرتے تھے, اور یہ مینار پاکستان کو دھونا, پاک کرنا بھی. دیکھیں ضمیر, ایک ظاہر ایک بڑا چیلنج کا سامنا تو ہے انہیں, کیونکہ جو لوگوں کا جج کرنے کا طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی 16 مہینے میں آپ نے کیا کیا. ایون پی ایم ایل این کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, میری خود باتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ یہی ہو رہی ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا. مارچ 2022 میں بہت بہتر پوزیشن میں تھی مسلم لیگ نون. دیکھیے یہ لاہور کا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, اور آج سے ہوم گراؤنڈ نہیں ہے, 1980 سے ہوم گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون. ایک ایسا ہوم گراؤنڈ ہے کہ بے نظیر بھٹو اپنی پیک پر بھی, جب 1986 میں وہ آئی تھی, تو اس کے بعد بھی انہوں نے نواز شریف یا شہباز شریف کے مقابل الیکشن نہیں لڑا لاہور میں. جو ان کی جو صورتحال تھی, بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں, عامر کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ ایون جہانگیر بدر ان کے صدر تھے پنجاب کے, ان کی کانسٹیٹنسی تھی جو غالباً شہباز شریف یا نواز شریف کی, لیکن وہاں بھی وہ ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے تھے. تو اس پوزیشن میں مسلم لیگ نون رہی ہے, اور جو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ بہت عرصے رہا ہے. لیکن یہ جو 16-17 میں, ایون جو 2018 میں تمام تر اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ایکٹیو تھی, مسلم لیگ نون کی چونکہ ان کی لوکل باڈیز لیول تک, گراس روٹ لیول تک ان کی پالیٹکس رہی ہے. ایون عمران خان صاحب نے اپنے حکومت میں, دور حکومت میں لوکل باڈیز الیکشنز نہیں کروائے, صرف اسی خوف سے کہ کہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ دوبارہ نہیں دی جائے. ایون وہاں جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی ہٹا دیا. لیکن ان 16 مہینے میں جو کرائسس آیا, اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی. ایک چیز تو یہ کہ ظاہر ہے مہنگائی اور یہ ساری چیزیں. دوسرے وہ حمزہ شہباز کو اپوائنٹ کرنا, لانا, وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ایون پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر بھی, اور وہ بھی پھر ظاہر ہے وہ چلے گئے. تو پی ایم ایل این جو ہے ایک بڑے کرائسس میں اس وقت ہے, بڑے چیلنجز کا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کے پرانے لوگ ہیں, ان کو جا کے انہیں منانا ہے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو آج سے کم 6 مہینے پہلے, اگر سال پہلے بھی نہیں تو 6 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا. ایک ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جب بہت ہی کم وقت رہ گیا الیکشن کا, تو ان کے وہ سارا پریشر ان کے اوپر ہوگا. پریشر شہباز شریف پہ نہیں ہوگا, پریشر حمزہ شہباز پہ نہیں ہوگا, مریم نواز پہ نہیں ہوگا. پریشر جو ہے وہ نواز شریف پر ہوگا, اور ٹائم کم ہے. اس ٹائم میں انہیں دیکھنا ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ شاید مینار پاکستان والا جلسہ انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ اب آپ نے چیلنج کر دیا ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, لوگ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کو اسی طرح جج کریں گے, جو آپ کے حمایتی ہیں یا اتحادی رہے ہیں ماضی میں وہ بھی دیکھیں گے. اس کو وہ کس طرح میٹ کرتے ہیں. اگر 21 اکتوبر کا انہوں نے بڑا جلسہ کیا, انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹڈ جلسہ کیا, بہت زیادہ چارج کراؤڈ ہوا, تو پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑا لانچنگ پیڈ ہوگا اگلے الیکشن کے لیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پی ایم ایل این بہت زیادہ کرائسس میں آ جائے گی, زیادہ کرائسس میں آ جائے گی. عامر الیاس رانا صاحب, یقیناً جو ابھی جو کچھ کارنر میٹنگز یا جلسہ جس طرح کھوکھر صاحب کا ہوا, اس پر بھی لوگوں نے بڑے, اور جس طرح مظہر عباس صاحب کا بھی خیال ہے کہ
ٹھیک ہے فقید المثال استقبال رکھ لیتے, جلسہ بھی نہ رکھتے چیزوں کو, لیکن ابھی وہ جس طرح انگریزی کی کہاوت ہے there is many a slip between cup and the lip, we have to wait till the court's decision کہ کیا ان کو راہداری ضمانت مل جاتی ہے, بیل ان کو مل جاتی ہے, تو تبھی وہ ایئرپورٹ سے نکل کر مینار پاکستان پہنچ سکیں گے. لیکن اس پورے سیناریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج, جس طرح مظہر عباس نے بھی کہا کہ بلا وجہ نہیں لے لیا چیلنج؟ مظہر عباس صاحب نے جو باتیں کہی ساروں سے میں اتفاق کرتا ہوں. جیسے جہانگیر بدر پہ مرحوم پہ الزام لگا تھا کہ وہ مکمکا کر گئے میاں صاحبان سے اور پیپلز پارٹی وہاں سے فارغ ہو گئی, اور یہ خوف ہی تھا نا الیکشن کا. مطلب صرف سینیٹر بنے ہوئے. اور یہ بات 9 اپریل کو بھی تھی کہ پی ایم ایل این ہی تھی, جو میں ابھی پہلے بھی بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک دھچکا لگا ہے, اسی لیے یہ استقبال انہوں نے رکھا ہے, اور چیلنج بھی اسی لیے بنایا اپنے لیے کہ اگر وہ اس قسم کا کام نہیں کریں گے تو وہ الیکشن کیسے لڑیں گے. نواز شریف صاحب کو کورٹ اجازت دے یا نہ دے, ان کا آنا اپنی پارٹی کے لیے, جیسے وہ جیل میں اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے تھے, انہیں پتا تھا کہ ایئرپورٹ سے پکڑا جانا ہے. ایگزیکٹلی 13 جولائی 2018 کو وہ آئے تھے, جیل میں چلے گئے اور اپنی پارٹی کو ایک نئی زندگی دے گئے. یہاں خان صاحب کو اگر مقابلہ کریں تو وہ اپنے ہی گھر میں چھپ گئے, اپنی خواتین اور بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا, جس سے ان کی جو بہادری کا, کپتان کے باؤنسر کا جو تاثر تھا وہ ختم ہو گیا کہ تو چھپ رہے ہیں لوگوں کے پیچھے. آج کٹ ٹو سائز ہوئی ہے پی ٹی آئی, اور پی ایم ایل این کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ آگے آئے. اب یہ ان سب کا امتحان ہے. کھوکھر صاحب کا جو جلسہ تھا, میری آج 3-4 پی ایم ایل این کے لیڈروں سے بات ہوئی کہ آپ لوگ کیوں, سعد رفیق کا جلسہ تھا, فلانے کا تھا, شہباز صاحب نے جانا تھا, وہاں مریم نواز نے جانا تھا. انہوں نے کہا جی وہ ایک ہمارے نزدیک ایک بہت اچھا جلسہ ہو گیا, اور ہمارے لیے اب اصل بات 21 اکتوبر کا لاہور میں ارینج کرنا ہے, سارا فوکس ہوتا ہے. تو ہم نے یہ وسائل, کیونکہ بے پناہ وسائل لگتے ہیں خرچے, کیونکہ کھوکھر سے اوپر جانا پڑے گا اب آپ کو, تو لہذا ہم نے باقی پنجاب میں سارا وہی کام کر دیا ہے, کے پی میں رہے گا, لوگ کریں گے, لیکن ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم 21 اکتوبر کو, کیونکہ یہ صرف نواز شریف کی لانچنگ نہیں ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پی ایم ایل این کی بقا کا مسئلہ ہے, ان کے ہر ٹکٹ ہولڈر کا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ نواز شریف کا جلسہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو کیا ان کے باقی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہیں. انہوں نے یہاں رہنا ہے, اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ابھی ڈھونڈے جائیں گے, چاہے وہ کہتے ہیں جی کھمبے کو کھڑا کر دیں, بالکل ہونا چاہیے پولیٹیکل ورکر کو. وہ رستہ خان صاحب نے اگر نہیں لیا سیاست میں تو ان کی پارٹی آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گی جس طرح 2018 میں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے لیے سوالات ہیں نا کہ موروثی سیاست ہے, خاندان میں بھی تھوڑی سی کہتے ہیں کہ رفٹ ہے, اب مجھے نہیں معلوم, اور بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں لوگ, لیکن شاید ہونے کے باوجود بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا پھر شاید ہے ہی نہیں. لیکن چلیں یہ باتیں تو آتی ہیں, لیکن یہ جو طلال چوہدری صاحب کا کہنا کہ جھوٹے وعدے نہیں کریں گے, تو پہلے جو وعدے کرتے رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, وہ کیا, وہ میرا خیال ہے بھول جائیں, ہم پیچھے چھوڑ دیں کہ بس وہ وعدے کرنے سے زیادہ ان پہ عمل کر کے دکھایا. یہی وہ ٹریک ریکارڈ, اس لیے 16 مہینے پہ نہیں آ رہے. طلال چوہدری پولیٹیکل بات کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں, ٹرین مارچ ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, نواز شریف صاحب نے کی. میں نے گور ایوب خان کا انٹرویو کیا, خبریں اخبار میں تھا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنے لگے اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے, ہماری کون سنے گا. وہ کہتے ہیں نا پیر تعویذ نہ دے تو اس کے پاس آئے گا کون. ٹھیک ہے, یہ سیاست ہے, وہ بیان نہ دیں. وہ عمران خان کو متون کر رہے ہیں نا, انہوں نے جلسے کیے نا, پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا مینار پاکستان میں. اپنے سیاسی حریف کو وہ جس طرح وہ نام بگاڑ رہے تھے, یہ نام نہیں بگاڑ رہے. سیاست کو تھوڑا سا واپس بھی آنا چاہیے اخلاقیات میں, جو نہیں آ رہی ابھی, تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں اس پہ آنے کے لیے. بہرحال یہ پی ایم ایل این کے اپنے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے بڑا کڑا وقت ہے, انہیں ثابت کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے لیڈر کے لیے بھی, کیونکہ دونوں کی بقا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اور یہی وہ ہوگا مقام جس کی بنیاد پہ سب کا خیال ہے کہ جلسہ بہت اچھا ہو جائے. جلسہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن چلیں, ہماری بھی تو امید یہی ہے کہ 4 سال بعد آ رہے ہیں تو ان کا یقیناً ایک فقید المثال ویلکم بھی ہونا چاہیے. اطہر کاظمی, شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر اعظم پی ایم ایل این کے, لندن سے واپس آنے کے بعد کمیٹڈ نہیں ہے کسی بھی بات پر, کچھ بھی کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں بتا رہے, ابھی بھی گرے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. اطہر دیکھیں, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ آزاد سیاستدان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیڈر نواز شریف ہے, میں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو اپنا لیڈر نہیں مانتا. اسی طریقے سے خواجہ جو سعد رفیق صاحب ہیں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ وہ جماعت نہیں کہ ہم بلاول کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, مریم ہماری چھوٹی بہن ہے, ہماری لیڈر نہیں بن سکتی, لیکن آج وہ کھڑے ہو گئے.
وہ پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں سارے, ان کو لیڈر بھی مان رہے ہیں, جس طرح وہ کہیں گے وہ کرتے رہیں گے. تو یہ المیہ ہے ان جماعتوں کے اندر, چاہے 8 ماہ کا بچہ ہو یا آپ کا 50 سال کا جو بندہ ہو, اس کے پیچھے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. رضا ربانی پیچھے رہ جاتا ہے, اعتزاز احسن صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں, اور بلاول صاحب جو ہے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح باقی جو جتنے بھی سفید بالوں والے ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں وہ سارے مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ قابل قبول نہیں. ہاں, نواز شریف میرا لیڈر ہے, اس کے پیچھے میں ابھی بھی کھڑا ہوں. لیکن سوال میرا یہ تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کے وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے, کچھ دوست یار, کچھ تعلق واسطہ ابھی پی ایم ایل این میں تو ہوگا, تو شاید کچھ میوچل قسم کی اس قسم کی فیلنگز کچھ اور لیڈرز میں بھی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑا, مطلب نو ڈاؤٹ پنجاب ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے, لیکن اگر باقاعدہ یہ میں تو نیریٹو کہوں گا, اگر یہ تقویت پکڑ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں, اس میں نہ صرف کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب بھی خود وزیر اعظم بنے اور نون لیگ نے وزیر اعظم بنایا. خود تو وہ اپنے حلقے سے ایم این اے کا الیکشن ہار گئے تھے, نون لیگ نے ان کو جا کے لاہور میں کھڑا کیا اور لاہور سے جتوایا. تو پارٹی کے ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں. دیکھیں, جو بھی شخص ہو جو اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہے, میرے خیال میں وہ بہترین سیاسی کارکن ہے, چاہے وہ میاں جاوید لطیف ہو, چاہے وہ حنیف عباسی ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو. آپ نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ جس جماعت کے ذریعے بنے اور اسی جماعت کو ملائن کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. آپ کو جو ہے نا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ, دیکھیں جو ابھی رانا صاحب نے بات کی کہ عمران خان چھپ گیا, عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, حکومت ختم ہوئی, وہ جو پیپلز پارٹی جس بھٹو کو لاہور نے بھٹو بنایا تھا, لاڑکانہ نے بھٹو نہیں بنایا تھا, وہ پیپلز پارٹی لاہور میں آج کہیں نظر نہیں آتی. جس طرح بھی یہاں پہ پہلے ذکر ہوا, بدر صاحب نے بھی اپنی سیٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا, وہ زمان اس کے بعد منظور بھٹو صاحب نے بھی بہت نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی کو. پر عمران خان جا کے لاہور میں بیٹھ گیا, زمان پارک میں بیٹھ گیا, ان کے گڑھ میں بیٹھ گیا, اور یہ لوگ سارے وہاں سے غائب ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ضمنی انتخابات میں کتنی سیٹیں وہاں سے جیتے لاہور سے وہ, اور آج کوئی بھی شخص جو گراؤنڈ پہ وہاں پہ لاہور میں موجود ہے, آپ اس سے پوچھ لیں کہ نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان میں ہوتا ہے, جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے, جو کبھی ڈیل کر کے سعودی عرب چلا جائے, کبھی ادھر سے ڈیل کر کے ادھر چلا جائے اور اچانک جناب انقلابی بن جائے اور پھر اس کی بہادری کے قصے بھی سنائے جائیں. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ لوگ رانا صاحب کی بات سنتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, مظہر صاحب کی بات سنتے ہیں, میری تو کوئی نہیں سنتا. اگر میری سنتے ہوتے تو ملک کے حالات بہتر ہوتے. تو ٹک ٹاک پہ لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر جو ہے ہمارے بھائی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, ملک بہتر نہیں ہو سکا. مجھے تھوڑی سی بالکل ضرور. تو لوگ جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ کون کدھر ہے, کون میدان میں ہے, کون میدان میں نہیں ہے, اور اس کا فیصلہ وہ الیکشن والے دن کریں. موروثیت پہ مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے. عارف الوی کو میسج کس نے دیا کہ ان پہ اعتبار نہیں رہا؟ خان صاحب کی طرف سے, ان کی ہمشیرہ نے. یہ جو سارے قلعے بندی کی تھی خان صاحب نے کہ جناب نہ باریوں پہ جاؤں گا, تو باری پہ ایسا کیا کہ آئین توڑ دیا 9 اپریل کو کہ میں نے عدم اعتماد نہیں ہونے دینی, جو مرضی کر دو. عارف الوی بھی ساتھ تھے نا, اور وہ قاسم سوری صاحب بھی ساتھ تھے. یہ تھے وہ آئین کے ماننے والے وزیر اعظم, ٹھیک ہے, بہادر تھے. اور چونکہ انہوں نے میری بات کا جواب دیا, اس پہ نہیں میں آ رہا, لیکن موروثیت جن پہ کہا جاتا ہے, حمزہ شہباز پہ بات ہوئی نا, میں بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے ہی شہباز شریف کی جگہ نواز شریف نے شاہد خاقان کو وزیر اعظم بنایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا, یہ دکھ ہے. مفتاح اسماعیل کو نکال دیا چونکہ آپ کے وزیر خزانہ تھے, کوکومو کی طرح اسماعیل دے کے ہم سب کے اوپر وہ بھی اسحاق ڈار کی طرح ٹیکسی ٹھوک رہے تھے نا کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے. حمزہ شہباز, ان کی میں بالکل اس کی وکالت نہیں کر رہا, اگر اس وقت یہ حمزہ شہباز کو نہ لاتے تو پرویز الہی کے مقابلے میں ان کا جیتنا ہی مشکل ہو جاتا. ان کے لیے بھی وہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ کیا کیا جائے اس وقت جب اچانک پرویز الہی جیسے کینڈیڈیٹ ہو گئے, ورنہ تو وہ ان کے بھی کینڈیڈیٹ تھے. اب یہ پاکستان کی کہانی ہے نا کہ کون کہاں کھڑا ہے. مقبولیت اور قبولیت کے بیچ میں کٹ ٹو سائز ہونے کا میں نے پی ٹی آئی کا کہا ہے. اس کے بیچ میں آپ کو الیکشن لڑنا ہے, آپ نے رستہ بنانا, دیکھ لیں گے رزلٹ.
چلیں اس میں دیکھ لیتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے الیکشن میں وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی زبردست کمٹمنٹس بھی دی تھیں, وہ بھی ہمیں یاد ہے, لیکن وہ پوری مطلب وہی ووٹ آف کانفیڈنس والے معاملے میں, اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہ بھی بالکل صحیح ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید ذرا اس سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک کیوں فیل کر رہی ہے کہ اس کو سندھ میں بھی کارنر کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد. کم بیک ناظرین. مظہر عباس بھائی, ایک تو یہ کہ زرداری صاحب کی خاموشی کچھ ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کے پیچھے. آج سے 4 مہینے یا 5 مہینے پہلے پنجاب میں بڑے ایکٹیو لگ رہے تھے, ساؤتھ پنجاب بھی لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ آ گیا. پھر جس طرح یہ IPP بنی تو شاید تھوڑا سا ان کے گھبرا گئے, کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب کا اسٹرانگ ہولڈ جہانگیر خان ترین صاحب کلیم بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ کل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ IMF جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے اور نہ کوئی پولیٹیکل وہ بات کرتا ہے, اور وہ IMF جو ہے وہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ دونوں کے ساتھ معاملات چلاتا ہے. دیکھیے, پہلے تو ایک تھوڑا سا شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب جبکہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, جبکہ آپ وہ کر رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ کنفیوژن ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے PMLN کے اندر. یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل ویسی ہے. مطلب چودھری نثار نے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا, انہوں نے یہی تو ہوا تھا مسئلہ مریم اور ان کا. اب شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون میں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. آپ ایک جس پوزیشن پہ ہیں اس پوزیشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا استقبال کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف میرا لیڈر ہے, شہباز شریف اور مریم نواز میری لیڈر نہیں ہیں. یہ پارٹی کے اندر تو چلیں آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی, جیسے پیپلز پارٹی نے کیا الٹیمیٹلی لطیف حسہ صاحب کے بارے میں. انہوں نے رائٹلی یا رانگلی ایک الگ ڈیبیٹ ہے یہ بات کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے حوالے سے بھی بالکل وہ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ نکالا گیا. اور یہی شاہد خاقان عباسی کو فیصلہ کرنا چاہیے. بھائی یہ کیسے تنقید بھی کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ہیں. تنقید پارٹی کے اندر ہوتی ہے. جب آپ پبلکلی کہ جی گورنمنٹ پر پوری تنقید کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اب پارٹی کے لیے ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہے, یہ سب کچھ ہے, وہ دوسرے وائس پریزیڈنٹ پر تنقید کر رہا ہے. کسی بھی فورمز پہ اس طریقے سے وہ چیزیں کرنا, پھر آپ ساتھ میں نئی پارٹی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہیں, تو کلیئرٹی آنی چاہیے. جو پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے, پیپلز پارٹی ظاہر ہے جس گراؤنڈ پہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ سارا موو کیا تھا, تو انہیں نظر ہی آ رہا تھا کہ ان کے سٹیکس اچھے ہیں اس کے اندر اس وقت. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب سندھ کے اندر انہیں ایز سچ اتنا بڑا چیلنج تو نہیں ہے سندھ کے اندر, لیکن ایون جو پیپلز پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ 2018 یا اس سے پہلے کی پوزیشن میں ہی وہ شاید کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سندھ سے باہر ان کی پوزیشن نہیں نظر آ رہی کہیں بھی. ایون سدرن پنجاب کے اندر بھی وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اب وہ ایک اپنا بڑا شو کریں گے یوم تاسیس پر 30 نومبر کو. انہوں نے بھی مینار پاکستان کا کہا ہے. آئی ڈاؤٹ کہ مینار پاکستان پہ انہوں نے بڑی بات ہے کہ انہوں نے مینار پاکستان کو چنا ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بہت 2013 آنورڈ بہت لوز کر دیا ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک میری وجہ, بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ مس کیلکولیٹ کر گئے کہ PMLN کا ووٹر PTI میں جا رہا ہے, دراصل ان کا ووٹر PTI میں گیا اور ان کا ووٹر ان کا ساتھ چھوڑ گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو پنجاب کا ووٹر ہے اور ان کا کارکن ہے وہ تو جوان ہی اینٹائی PMLN نیریٹو پر ہوا. صحیح. تو اس لیے وہ صورتحال بڑی مختلف ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی کنسرن جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے. ایون کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حالانکہ اس وقت 5 سیٹیں ہیں, اور وہ ایم کر رہے ہیں کہ جی MQM والے کے ساتھ جو ہو رہا ہے, MQM جہاں کھڑی ہے, PTI جہاں کھڑی ہے, اس میں ان کی سیٹوں میں اضافہ عین ممکن ہے کہ ہو جائے, لیکن لیاری کی سیٹ ان کے لیے ایون ڈیفیکلٹ اس لیے ہے
کہ وہاں لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں 3rd پوزیشن تھی پیپلز پارٹی کی. لیکن بہرحال لیاری ملیر یہ جگہیں ان کی اسٹرانگ ہولڈز تو رہی ہیں. تو اوور آل پیپلز پارٹی کو 2018 والی پوزیشن نظر آ رہی ہے, اس سے آگے کی پوزیشن اس وقت کم سے کم جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں نہیں نظر آ رہی. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, آپ بھی موجود تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی کل جو بیٹھک تھی اس میں, اور ایک انہوں نے بات کی آئی ایم ایف کے حوالے سے. جب سوال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ایک تو اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کیئر ٹیکر اور الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ دونوں دنیا بھر میں کرتی ہے. اسٹیٹمنٹ تو ایز اے اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی گھبرانے والی بات تو نہیں. میرا خیال ہے کہ نہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ جی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی ایک معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف سے اور وہ طے ہوا ہے کہ تیسرے ٹیئر میں تو آپ کو ہر صورت میں الیکٹڈ گورنمنٹ لانی ہے, تو انہوں نے ایک برسبیل تذکرہ, میں اس سے زیادہ کہوں گا, ان کی وہ ہے نہیں. ہم نے بھی 3 گھنٹے وہاں 2.5 گھنٹے لگا لیے بیٹھ کے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ادارہ جاتی بنیاد پہ نہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا کوئی نہیں ہوگی الیکشن میں, تو ادارے نے اگر کوئی فیصلہ کرنا تو وہ ان سے تو پوچھ کے نہیں کریں گے. نہیں, آئی ایم ایف کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے نہیں نا, تو وہ پھر الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ وہ بے شک جو مرضی کہیں. میں دلچسپی رکھوں گا مدر صاحب کی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. پیپلز پارٹی کے اوپر ہوئی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں تو کوئی مخالف اس قابل نہیں چھوڑا جو یا پیپلز پارٹی میں نہیں گیا یا وہ الیکشن کے اتنے کھاتے کا کر ہی نہیں سکتا. زرداری صاحب نے وہ تو کامیابی سے گیم کیے. کیوں؟ اس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں نے ساتھ دیا ان کا کہ بالکل اندر نہیں گھسنا. پی ٹی آئی کو آج وہ جو لک حاصل ہے, جو کٹ ٹو سائز میں ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ شہری سندھ میں موجود ہے. وہ اس کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اس کا ووٹ جب جائے گا تو اس کا بندہ اس طرح ہوگا کہ وہ جیت جائے گا. میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے ووٹر کو اگر یہ یقین نہ ہوا کہ ہماری پارٹی جیت رہی ہے تو بہت سارے لوگ نہیں جائیں گے. بہت سارے وہ ہیں جو جائیں گے اور بہت سارے نہیں جائیں گے. پیپلز پارٹی کو بی اے پی سے امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی. انہیں پنجاب میں وہی تھا کہ جو پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ ٹوٹ رہا ہے وہ ہمیں ملے گا, پارلیمنٹیرین کی جگہ ملے گا تو ہم بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیں گے. اور لوگ یہ گیم دیکھ رہے تھے, لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا کسی بھی طریقے سے. تو زرداری صاحب نے اسی لیے وہ بات بھی مانی, چونکہ ووٹ تو انہوں نے خود دلوایا تھا نا. خاموشی کی وجہ کیا لگتی ہے؟ نہیں, خاموشی نہیں, انہوں نے ایک بیان دیا اور بیٹے کو سمجھ آ جائے گی نا. بیٹا پہلے بھی بڑھ کے سڑکیں لگاتا رہتا, کچھ نہیں مسئلہ کہ ہم گھر کی بات مان لیں گے, پولیٹیکل نہیں مانیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ معیشت کو ٹھیک کریں اور تھوڑا ٹائم اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. زرداری صاحب کو حقائق کا علم ہے. بلاول صاحب اس وقت مطلب مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف مولانا یہ مطلب جے یو آئی, ایم کیو ایم اور جی ڈی ہے, اور جو بشیر محمد اس وقت پی ایم ایل این میں آئے ہیں, ان سے میری بات ہوئی جس دن ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو انہوں نے کہا ہم اس الائنس کا حصہ ہوں گے اور ہم پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. تو ایک زرداری صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ کتنے اکٹھے کر لیں گے, کتنی سیٹوں پہ کر لیں گے. مجھے بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اندرون سندھ پہ کہ یہ کچھ بھی نقصان پیپلز پارٹی کو, وہ اس کو مینٹین کریں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کل الیکشن کمیشن میں جا بھی رہی ہیں. سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی. انہیں 30 نومبر کے جو الیکشن شیڈول کو اناؤنس ہونا ہے, جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ادھر انتخابی فہرستیں وہ کریں گے, ساتھ ہی شیڈول دے دیں گے. انہیں اس کی طرف جانا چاہیے اور اپنے الیکشن کو لڑنا چاہیے. وہی ان کی جیت ہوگی اور کوئی جیت نہیں ہوگی. اطہر کاظمی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سیاست کے بادشاہ زرداری صاحب ایک دم خاموشی سی. دیکھیں ایک طرح سے تو یہ ان کی حکمت عملی اچھی ہے, اس لیے کہ جتنا آپ فور فرنٹ میں آئیں گے, جتنا سامنے آئیں گے, عوام کو ان کی حکومت یاد آئے گی. تو وہ بالکل پیچھے چلے گئے, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لائم لائٹ میں نہیں ہے, نہ کوئی وہ بیان دے رہے ہیں, تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے سیاسی طور پہ. دوسری طرف جو یہ کہا جاتا ہے نا جی سیاست کے بادشاہ اور سیاست کے پی ایچ ڈی ایک زرداری صاحب پہ بھاری, حالانکہ میں ذاتی طور پہ زرداری صاحب کے شخصیت کا بڑا جو ہے پسند کرتا ہوں. دوستوں کے دوست ہیں, اچھی جس سے وعدہ کرتے ہیں اپنی بات پہ وہ کھڑے رہتے ہیں. وہ جس سے بھی, چاہے وہ طاقتور سے کسی سے کریں یا کسی کمزور سے کریں, وہ جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں اس پہ وہ کھڑے رہتے ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست کو بہت زیادہ اوور ہائپ کر دیا گیا. زرداری صاحب نے وہ پیپلز پارٹی سنبھالی تھی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. زرداری صاحب نے وہ پیپلز پارٹی سنبھالی تھی جو خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں حکومتیں بنا سکی.
بنا چکی ماضی میں. صحیح. زرداری صاحب نے اس پیپلز پارٹی کو اٹھایا اور جس طرح بھی رانا صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اندرون سندھ کے چند اضلاع کی جماعت بنا دی. تو یہ کون سی سیاست کی پی ایچ ڈی ہے؟ اگر زرداری صاحب نے آج پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہر جگہ پہ کھڑا کیا ہوتا, آج زرداری صاحب نے کے پی کے میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا ہوتا, پھر تو یہ ہم کہتے ہوئے ٹھیک لگتے ہیں کہ جی وہ سیاست کے بادشاہ ہیں, سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں. ایک زرداری صاحب پہ بھاری, ایک زرداری پیپلز پارٹی پہ بھاری ثابت ہوئے اور کسی پہ بھاری ثابت نہیں ہوئے. مظہر عباس صاحب, ایک چیز ہمارے دوست پنجاب کے پارلیمنٹیرینز, ایک تو مرحوم بھی ہو گئے چوہی سعید اقبال, وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ جب وہ جاتے تھے صدر آصف زرداری کے پاس 2008 سے 13 کے درمیان اور ان کو کہتے تھے کہ جی یہ مفاہمت کی سیاست بہت ہو گئی, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پنجاب میں ہماری نسبت پی ایم ایل این کے لوگوں کو زیادہ نوازتے ہیں, ان کے زیادہ کام کرتے ہیں, لیکن زرداری صاحب ان کو وہ بتاتے تھے کہ ہلکا سا پیٹ کر کے منہ پہ کہتے تھے منہ فکر نہ کرو, اگلے دفعہ پنجاب تمہیں دوں گا. تو وہ پنجاب دینا کیا, وہ تو بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا. دیکھیں ضمیر, ایک چیز زرداری صاحب کی پولیٹکس کی سمجھ لیں. زرداری صاحب کبھی بھی پیپلز لیڈر نہیں رہے, زرداری صاحب کبھی بھی گراؤنڈ کے لیڈر نہیں رہے. زرداری صاحب از اے گڈ مینوور, وہ پولیٹکس کو مینوورڈ کر سکتے ہیں, وہ گورنمنٹس بنوا سکتے ہیں, وہ گورنمنٹ گروا سکتے ہیں. انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے جو ہے 5 سال گزارے اپنے. ان کے پاس جتنی بھی سیٹیں تھیں, ان پرائم منسٹر بھی ان کا, پریزیڈنٹ بھی ان کا, چیئرمین سینٹ بھی ان کا, تو ساری چیزیں وہ مینیج کر لیتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں ہے, 2 پارٹیوں کا مقابلہ نہیں ہے, یہاں اب ایک تیسرا فریق بھی ہے. تو اس کی وجہ سے زرداری صاحب کی وہ جو اسکیمز ہیں, ایون جو ابھی اطہر بات کر رہے تھے, ایون چودھری پرویز الہی نے مجھ سے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بعد میں چیزیں الٹ گئیں, وہ الگ بات ہے. تو وہ بات, وہ مینوورنگ کرنا, پولیٹیکل مینیج کرنا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. بٹ ہی ہیز نیور بین اے گڈ پولیٹیشین اس لحاظ سے کہ آپ پولیٹیکل اپنی پارٹی کو, پارٹی تو کہیں بھی نہیں کھڑی ہوئی. پارٹی تو سندھ, جس طرح ابھی اطہر کہہ رہے تھے کہ 2007 میں پارٹی کیا تھی اور آج 2023 میں پارٹی کیا ہے, اس کا انالیسس خود پیپلز پارٹی کر لے. اور پیپلز پارٹی نے کیا تھا 2015 میں دبئی میں ایک 3 روزہ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بڑا کرٹیکل انالیسس ہوا تھا, جس میں زرداری صاحب پوری لیڈرشپ تھی. 3 دن تک دبئی میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ 2013 کا الیکشن کیسے ہارے, اور اس پہ اعتزاز احسن, ندیم افضل چند, قمر زمان قاہرہ, ان سب کا موقف یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے ہارے. اور پھر اعتزاز نے یہ بات کی تھی کہ ہم سب کو, جو ہمیں اس ایج کے لوگ ہیں, ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے, بلاول کو پالیٹکس کرنے دینی چاہیے, غلطیاں کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اس کو وہ کرنی چاہیے. لیکن زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا چیئرمین وہ بن گئے, پارلیمنٹیرین کے ہیڈ وہ بن گئے, لیکن پارٹی جو ہے وہ سندھ سے آگے نہیں بڑھ سکی. اور جو ایک پنجاب کا لیڈر, میں نام بھی لوں گا, وہ کہتا تھا کہ میرا لیڈر تو پارٹی میں بلاول بھٹو ہے, وہ بھی ایک ایشو تھا. کوئکلی ایک لاسٹ کوسچن, کوئکلی بس میں چاہیے, 1-1.5 منٹ ہے. مظہر عباس صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کی اور گنجائش ہے, آئی پی پی ہے, پی ٹی آئی پی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ اور وہ شاید وہ لیڈ کریں گے. ارے پارٹیوں کی گنجائش تو ابھی رہتی ہے, پارٹی تو بنائے, پارٹی ایسے تھوڑی بنتی ہے جیسے ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا گنجائش ہے, اور وہ ڈینٹ ڈال سکیں گے, یس اور نو؟ نہیں, وہ نہیں, اس طرح نہیں بنتی پارٹیاں. مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز بنتی نہیں ہے. صحیح. عامر علی احسان صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب جب پارٹی بنائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. یہ پارٹیاں کچھ تاثر لے کے آتی ہیں, استحکام پارٹی وغیرہ, کہ اس کے پیچھے کون ہے. شاہد خاقان عباسی کے تو اپنے پیچھے کوئی نہیں. ری ایمرجنس آف پاکستان. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ مطلب آپ ٹاک شو ری ایمیجننگ ٹاک شو کر لینا, گپ شپ مار لیں, بس اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. بھائی یہ وہ گدڑ وزیر اعظم ہے جس نے ثاقب نثار کے ڈرانے پہ نیب کا قانون اپنی پارٹی سے نہیں بنوایا ترمیم کا. آج یہ تقریریں کرتے ہیں, جب وقت تھا چپ بیٹھے تھے. اطہر کاظمی, فائنل کمنٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب, پارٹی کی گنجائش ہے, آئی پی پی, پی ٹی آئی پی ہے. ناؤ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی بنائیں گے. نہیں, کیونکہ یہ یہاں سے پیپلز پارٹی اور 2 بڑے پی ایم ایل این کے لیڈ, مطلب ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ گنجائش بالکل ہے, جمہوریت میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, اور پاکستان میں اس وقت لیفٹ کی پالیٹکس یا سینٹر لیفٹ کی پالیٹکس کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کسی زمانے میں کرتی ہوتی تھی, اب تو وہ بھی بالکل رائٹ ونگ کی پارٹی کر رہی ہے. مولانا کے وہ اتحادی ہیں, یہ جو وہ کچھ کرتے رہے. ہمارے سامنے گنجائش ہے,
لیکن وہ گنجائش جو ہے آپ کو عوام سے لینی پڑتی ہے. کیا عوام سے لینی پڑتی ہے. خاقان عباسی صاحب کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.